बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए, दरूद व सलाम मोहम्मद व आले मोहम्मद के लिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। 1444 हिजरी 28वीं माह सफ़र, शहादत रिसालत मुआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सिब्त पैगंबर इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलाम की शहादत के सिलसिले की मजलिस आप समाअत फरमा रहे हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त परवरदिगार आलम अपने कलाम पाक में 55वां सूरा 27वें सिपारे में 78 आयात वाला सूरह रहमान, इसमें इरशाद फरमा रहा है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अर्रहमान अल्लमल कुरआन। इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि जिस तरह सूरह हम्द उम्मुल किताब है और सूरह यासीन क़ल्बे कुरान है, उसी तरह उरूसुल कुरान सूरह रहमान है। न सिर्फ उरूसुल कुरान है, साथ ही इमाम ने फरमाया कि इसके आगाज़ में जो परवरदिगार आलम ने इरशाद फरमाया अर्रहमान, इससे मुराद है कि परवरदिगार आलम की वो रहमत कि जिस तरह उसकी रहमत का ठाठे मारता हुआ समंदर हो, उसकी रहमत अपने औज पर हो। ये रहमान के मायने हैं और इसी रहमान के लिए रिसालत मुआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हदीस इरशाद फरमाई कि या इली अंता जीनत रहमान, या इली तू रहमान की जीनत है। इसके अलावा इस सूरे में परवरदिगार आलम ने जो गुफ्तगू की है, जो कलाम किया है, वो जिन्नो इंस के साथ किया है। ख़ुसूसन देखिए, जिन्नात में भी कुछ मोमिन जिन्नात भी हैं और काफर जिन भी हैं। इसी तरह इंसानों में कुछ मोमिन भी हैं और काफर भी हैं। और दूसरी खासियत ये कि परवरदिगार आलम ने इस सूरे में अपनी नेमात का जिक्र किया है, जो दुनिया और आखिरत में मिलने वाली हैं। यानी दुनिया की नेमतें भी हैं और जन्नत में भी नेमात का जिक्र किया है, जो जन्नत में नेमात हैं। और हर नेमत के साथ परवरदिगार आलम ने एक आयत को बार बार नाजिल फरमाया है, और वो आयत है फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। इस आयत में परवरदिगार आलम ने इरशाद फरमाया कि और तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमतों को झुटलाओगे। आयत मनसूख नहीं हुई, बल्कि सूरे को मैदान महशर तक जाना है। तो पता ये लगा कि कोई तो है कि जो पहले, आज और क़यामत तक नेमात को झुटलाने वाले होंगे। अब जानना है कि नेमत क्या है और उसको झुटलाने वाले कौन हैं। कहीं हम झुटलाने वालों में से तो नहीं हैं। और इसी सूरे में परवरदिगार आलम ने जहाँ जन्नत, दुनिया और आखिरत की नेमात का जिक्र किया है, वहीं पर उसने जहन्नम से भी डराया है, अजाब से भी डराया है। अब इस सूरे में जो कुछ है, अगर मैं आपको समेट कर बयान करूं, तो मौलाए कायनात का एक कौल मेरे सामने आता है कि मौलाए कायनात ने इरशाद फरमाया कि कलाम पाक को परवरदिगार आलम ने 4 हिस्सों में तकसीम किया। एक हिस्सा वो जिसमें हमारे फ़ज़ाइल बयान किए, दूसरा हिस्सा वो कि जिसमें हमारे दुश्मनों की सिफ़ात का इजहार किया परवरदिगार आलम ने कि वो हमारे इतने बड़े दुश्मन किस तरह बने और उनकी सिफ़ात क्या हैं, क्यों कर उन्होंने वो हमारी दुश्मनी पर आमादा हुए। और तीसरी चीज़ ये कि परवरदिगार आलम ने अंबिया मा सबक के किस्सों का बयान किया है कलाम पाक में। और चौथा जहन्नुम के अजाब से डराना। तो 4 हिस्सों में कलाम पाक जो है वो मौलाए कायनात ने समझाने के लिए तकसीम कर दिया। तो वो सब बयान जो है, जो पूरे कुरान में है, वो सिमटा हुआ सूरह रहमान में भी मौजूद है। अब इस सूरे की आयत के ऊपर अगर गौर करें तो ये सूरा ही हमें बताता है कि वो कौन सी चीज़ें हैं, वो कौन सा मकाम है जहाँ से परवरदिगार आलम की नेमात अता होती हैं, जहाँ से उसकी नेमात और उसकी करामतों का आगाज़ हो रहा है।
اب اسی سورے میں جب سورہ آگے بڑھتا ہے تو پروردگار عالم نے جہاں اپنی نعمات کا ذکر کیا، اپنی نوازشات کا ذکر کیا، اس کے آغاز کے لیے پروردگار عالم نے یہ ارشاد فرمایا کہ مرج البحرین یلتقیان منہما برزخ لا یبغیان فبأی آلاء ربکما تکذبان منہما لؤلؤ والمرجان فبأی آلاء ربکما تکذبان۔ علم و نور کے جب بحر ملتے ہیں، اپنی حد سے تجاوز نہیں کرتے بلکہ اپنی حد میں دوبارہ لوٹ جاتے ہیں، اور تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے، اور ان سے مونگے اور موتی برآمد ہوتے ہیں، اور تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ تو اس کی تفسیر کی طرف اگر میں جاؤں، ترجمے اور تفسیر کی جانب، تو اس میں علم و نور کے بحر ملنے کا ذکر ہے۔ جب علم و نور کے دو دریا آپس میں ملتے ہیں، دیکھیے اب کوئی دریا ایسا نہیں ہے کہ جو ملتے ہوں، دریا تو ملتے ہیں لیکن ان سے مونگے اور موتی برآمد نہیں ہوتے، بلکہ علم و نور کے سمندر، یعنی سمندر میں سے مونگے اور موتی جو ہیں وہ برآمد ہوتے ہیں۔ تو ذکر تو دریاؤں کا ہے، لیکن علم و نور کے بحر میں لیں گے تو ان سے مونگے اور موتی برآمد ہوں گے، اور یہ وہ بحر ہیں جو ایک حد سے زیادہ تجاوز نہیں کرتے۔ اب اس کی تفسیر کی جانب اگر میں جاؤں تو تفسیر یہ بیان کرتی ہے کہ اس میں پروردگار عالم نے علم و نور کے بحر کو ملا کر ان سے مونگے اور موتی برآمد ہوئے، اور پھر وہ آگے چلتے ہیں، اور اس کے بعد پھر وہ اپنی حد میں حد سے زیادہ نہیں بڑھتے، اور اس کے بعد پھر مرج البحرین یلتقیان ہوتا ہے۔ تو اس کی تفسیر میں کیا لکھا ہے؟ اس کی تفسیر یہ بیان کرتی ہے کہ جس طرح حضرت ابراہیم ابو الانبیاء ابو الائمہ علیہ السلام، آپ کی پیشانی میں انبیاء، نبی کا بھی اور امام کا نور بھی آپ کی پیشانی میں چمکا ہے، اور آپ فلسطین کے رہنے والے، اور جناب ہاجرہ جو ہیں وہ مصر کی رہنے والی۔ جب جناب ابراہیم اور جناب ہاجرہ کے نور ملے، مرج البحرین یلتقیان، تو پھر اس سے منہما لؤلؤ والمرجان کی صورت، اس کی تفسیر جو ہے وہ بن کر حضرت اسماعیل کا اس دنیا میں ظہور ہوا، اور آپ کی پیشانی میں وہی نور چمکا جو نور نبوت و امامت ہے۔ اور اس کے بعد یہ سلسلہ آگے بڑھتا ہے، اور یہ سلسلہ بڑھتے بڑھتے جناب ہاشم تک پہنچا جو یمن میں رہتے تھے، رسالت مآب کے پردادا۔ آپ کا عقد ہوا، اور آپ کی پیشانی میں بھی وہ نور نبوت و امامت جو ہے وہ چمکتا تھا، اور نور اتنا چمکتا تھا کہ گویا آسمان تک وہ نور پہنچتا تھا۔ اس نور کی چمک آسمان تک بلند ہوتی تھی۔ آپ کا عقد ہوا جناب سلمہ سے جو بنی نجران سے تعلق رکھتی تھیں، اور آپ دونوں کے جب علم و نور کے بحر ملے تو پروردگار عالم نے آپ کو شیبہ جیسا بیٹا عطا فرمایا۔ اور شیبہ یہ وہ ہستی ہیں کہ جو رسالت مآب کے دادا بھی ہیں، اور ان کا حسن، ان کا جمال، ان کی سخاوت مشہور ہو گئی تھی، اور جناب ہاشم کا روب و دبدبہ اور سخاوت تو پہلے ہی مشہور ہے، اور آپ تجارت کے لیے شام تشریف لے جاتے تھے، اور جب آپ تجارت کے لیے تشریف لے جاتے تھے تو آپ نے اپنی زوجہ جناب سلمہ کو یہ وصیت کی تھی کہ اگر میرا انتقال ہو جائے تو تم میرے بیٹے کو اس کے چچا کے حوالے کر دینا، کیونکہ جناب ہاشم جو ہیں وہ ماہ بطحا کہلاتے تھے، ماہ عرب کہلاتے تھے۔ تو آپ نے فرمایا کہ میرا بیٹا جو ہے وہ ماہ مکہ ہے اور مسند کا وارث ہے۔ تو اس وصیت کو جناب سلمہ سے کہا، اور پھر جناب سلمہ کے پاس جناب شیبہ کے چچا تشریف لائے جو جناب مطلب ہیں، اور جناب مطلب اپنے وارث کو لے کر مکہ تشریف لے گئے، اور وارث کو اس مسند پہ بٹھایا جو مسند بچھی ہوتی تھی کعبے میں، اور جناب شیبہ کا نام کیا پڑ گیا مکے میں؟ جناب مطلب کی نسبت سے آپ کا نام عبد المطلب قرار پایا، اور آپ ماہ مکہ کہلائے۔ نہ صرف آپ عربوں کے فیصلے کرتے تھے، آپ کا روب و دبا، آپ کا جاہ و حشم، آپ کی سخاوت اسی وقت سے مشہور ہو گئی تھی، اور پھر آپ کا عقد جناب فاطمہ مخزومیہ سے ہوا، اور وہی نور نبوت و امامت جو آپ کی پیشانی میں چمکتا تھا وہ منتقل ہوا جناب فاطمہ مخزومیہ میں، اور پروردگار عالم نے آپ کو جناب عبداللہ اور جناب عمران جیسے دو بیٹے عطا فرمائے، اور ان میں وہ نور جو ہے وہ منتقل ہو گیا۔
جناب عبداللہ کا عقد جناب آمنہ بنت وہب اور جناب عمران کا عقد بی بی فاطمہ بنت اسد کے ساتھ ہوا، اور یہ نور نبوت و امامت منتقل ہوئے، اور پھر اس سے پروردگار عالم نے رسالت مواب، ختمی مرتبت سید المرسلین جیسا بیٹا جناب آمنہ کو عطا فرمایا، اور جناب فاطمہ بنت اسد کو مولائے کائنات جیسا بیٹا عطا فرمایا۔ اور یہ وہی نور دوبارہ مل گئے کہ جو علم جس کے لیے رسالت مواب نے یہ فرمایا کہ انا و علی من نور واحد، یہ ایک نور تھا جو مکے کی سرزمین پر دوبارہ چمکا، اور علم و نور کے بحر ملتے ملتے پھر وہ شب آئی کہ جب رسالت مواب کو سرکار ابو طالب نے ان تبرکات سے دولہا بنایا کہ جو تبرکات انبیاء کے تبرکات ہیں اور تابوت سکینہ میں رکھے ہوئے تھے، جس میں جناب ابراہیم اور جناب نوح کا پیرہن بھی ہے، جس میں جناب ادریس کے نعلین بھی ہیں، جس میں جناب موسیٰ کا عصا بھی موجود ہے، جس میں حضرت سلیمان کی انگوٹھی بھی موجود ہے، اور وہ کپاسی امامہ جو رسالت مواب نے پہن رکھا تھا، آپ کے سر پہ سہرا سجایا جناب ابو طالب نے، اور بنی ہاشم کے جوان آپ کو تلواروں کی سائے میں لے کر دولہا کی صورت میں قصر جناب خدیجۃ الکبریٰ میں تشریف لے گئے، اس قصر میں کہ جس کو دنیا کے بہترین قندیلوں سے روشن کیا گیا تھا، روشنائیوں سے جو دنیا بھر سے مصر سے لائی گئی تھیں، اور مخمل و دیباج کے پردوں سے آراستہ کیا تھا، اور زمرد کے بنے ہوئے تخت پر رسالت مواب کو لے جا کر بٹھایا، اور آپ کے سر پر ایک ایسا تاج رکھا جس پر دنیا بھر کے قیمتی جواہرات لگے ہوئے تھے، اور جناب خدیجۃ الکبریٰ کا عقد رسالت مواب کے ساتھ جناب ابو طالب نے پڑھوایا، اور جناب خدیجۃ الکبریٰ ملکۃ العرب بیاہ کر قبیلہ بنی ہاشم میں آئیں، اور جیسے ہی محلہ بنی ہاشم میں آپ آئیں تو 400 غلام اور کنیزوں کو آزاد کیا، اور پروردگار عالم نے کلام پاک میں اعلان کیا مرج البحرین یلتقیان، جب علم و نور کے بحر ملتے ہیں تو پھر ان سے مونگے اور موتی برآمد ہوتے ہیں، اور پروردگار عالم نے اس بی بی سے کہ جس کو رسالت مواب طاہرہ کہہ کر بلاتے تھے، اس سے ایک ایسی بیٹی عطا فرمائی کہ جو مطہرہ ہے، والدہ اگر ملکۃ العرب ہیں تو بیٹی سیدۃ النساء العالمین ہے، پروردگار عالم نے شہزادی کونین جیسی بیٹی رسالت مواب کو ایک گوہر کی صورت میں عطا فرمائی۔ دیکھیے اب یہ سلسلہ جو ہے یہ رکے گا نہیں، یہ سلسلہ یہ اپنی حد میں ہے، یہ اپنی حد میں ہی رہیں گے، اور پھر اس کے بعد پھر مرج البحرین یلتقیان فبأی آلاء ربکما تکذبان کی آیت کی تفسیر تب دکھائی دے گی کہ جب علی بدر کے فاتح قرار پائیں گے، اور اسلام کی پہلی خوشی کی صورت میں مولائے کائنات کا شہزادی کونین سے عقد ہوگا۔ اب یہ آپ کے سامنے پیش کرنے سے پہلے یہ بتا دوں کہ اسی سورے میں پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا ہے هل جزاء الاحسان الا الاحسان فبأي آلاء ربكما تكذبان، کیا احسان کا بدلہ سوا احسان کے بھی کچھ ہے؟ تو اللہ بدر کا اجر، بدر میں جو مولائے کائنات نے اسلام کا سر فخر سے بلند کیا، اس کا اجر پروردگار عالم نے مولائے کائنات کو شہزادی کونین جیسی زوجہ عطا کی، اور بڑے اہتمام کے ساتھ کی کہ جب رسالت مواب کو پریشانی ہوئی، کچھ خواستگار جو ہیں وہ آپ کے پاس تشریف لائے، تو مولائے کائنات سرکار دو عالم کو تھوڑی فکر ہوئی، تو پروردگار عالم نے یہ وحی فرمائی کہ میں نے عرش پر عرش کی مخلوق کو جمع کر کے ایک نوری منبر پر راحیل فرشتے کو بٹھا کر اس سے عقد کے سیغے جاری کروا چکا ہوں علی و زہرا کے۔ اے رسول اب آپ بھی مسجد نبی میں اعلان کروا دیجئے کہ علی کی نسبت زہرا کے ساتھ طے پا گئی ہے، اور اللہ کی کنیز خاص کا عقد جو ہے وہ مولائے کائنات کے ساتھ ہوگا۔ تو رسالت مواب نے یہ اعلان کیا مسجد نبی میں کہ یہ اللہ کی کنیز خاص ہیں، اور ان کا فیصلہ جو ہے وہ پروردگار عالم ہی کرے گا۔ اور یہی ہوا کہ عرش سے زہرا ستارہ چلا، اور اس نے مدینے کے گھروں کے چکر لگانے شروع کیے، اور جب وہ عرش سے چلا تو شہزادی کونین نے ایک تسبیح کو پڑھنا شروع کیا، جس کی پہلی تسبیح تھی اللہ اکبر۔ 34 مرتبہ جب تمام ہوئی تسبیح تو وہی ستارہ جو ہے
اب جب ستارہ مولا کائنات کے گھر کی طرف چلا تو شہزادی کونین نے تسبیح کی الحمدللہ 33 مرتبہ مکمل ہوئی تھی کہ ستارے نے مولا کائنات کے گھر کا طواف کیا اور چوکھٹ پہ سجدہ کر کے آسمان کی طرف واپس رخ کیا، اور شہزادی کونین نے اس تسبیح کو کامل کیا سبحان اللہ کہہ کر کے 33 مرتبہ۔ اور یہ تسبیح فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے لیے امام جعفر صادق علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ سورہ کوثر میں پروردگار عالم نے جو خیرن کثیرہ کا طلب فرمایا ہے رسالت مآب سے کوثر کے بدلے میں، وہ خیرن کثیرہ ہماری جدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی تسبیح ہی تو ہے۔ یعنی شہزادی کونین کی تسبیح اگر میں یہ کہوں کہ بی بی پاک کے براتیوں کے لیے ایک تحفہ تھی کہ جو مومنین کو عطا ہوئی شہزادی کی طرف سے، تو اب پھر پروردگار عالم کی آیت کی تفسیر بن کر کے حل جزاء الاحسان الا الاحسان تفسیر بن کر شہزادی کونین بیاہ کر مولا کائنات کے گھر آئیں، اور پھر علم و نور کے وہ بحر ملے کہ جن کے لیے رسالت مآب یہ فرمائیں کہ زہرا آپ کی نسبت ایک ایسے شخص کے ساتھ طے پائی ہے کہ جس کا علم پوری کائنات کے اوپر پھیلا ہوا ہے۔ اور ایک حدیث اور کہ پروردگار عالم نے علم کے کل 10 حصے پوری کائنات میں تقسیم کیے، جس میں سے 9 حصے تنہا علی کو عطا ہوئے، اور جو 10واں حصہ پوری کائنات میں تقسیم ہوا اس میں بھی بڑا حصہ علی ابن ابی طالب کا ہے، یعنی مولا کائنات کا ہے، رسالت مآب کی حدیث میں موجود ہے۔ پتہ لگا کہ رسالت مآب شہزادی کونین سے مولا کائنات کا تعارف کروا رہے ہیں علم سے، اور بی بی پاک ایک ایسا نور ہے کہ جو ایک ایسا سنہرا نور ہے کہ کائنات کے ہر رنگ کے اوپر یہ نور جو ہے یہ غالب ہے۔ بی بی پاک کا نور کہ جس کو زہرا کہا، ایک سنہرا نور ہے شہزادی کونین کا نور، اور عالمین میں ہر طاقت کے اوپر، ہر نور کے اوپر یہ نور غالب ہے۔ تو اب قرآن نے اعلان کیا کہ مرج البحرین یلتقیان، اب علم و نور کے بحر جب ملیں گے تو ان سے پھر مونگے اور موتی نعمت کی صورت میں برآمد ہوں گے۔ تو وہی حل جزاء الاحسان الا الاحسان کی تفسیر بنا کون کہ جنگ خندق کے بعد جنگ خندق پروردگار عالم نے مولا کائنات کو جہاں اتنے سارے القابات اور خطابات کے کل ایمان بھی کہا، اور یہ بھی کہا کہ علی کی ایک ضرب ثقلین کی عبادت سے افضل ہے، تو وہاں پر بعد خندق مولا کائنات کو شہزادہ سبز قبا امام حسن مجتبی علیہ السلام جیسا بیٹا عطا فرمایا، ایک ایسے ماہ میں کہ جس میں قرآن صامت کا نزول ہو رہا تھا، اسی مہینے کی 15 تاریخ کو قرآن ناطق کا نزول بھی ہوا، اور کس شان کے ساتھ نزول ہوا کہ جس کے لیے امہات المومنین حضرت عائشہ یہ ارشاد فرماتی ہیں، جب ان سے کہا کہ شہزادی کونین کی فضیلت کو بیان کیجئے، تو آپ نے فرمایا کہ میں حیران تھی کہ زہرا روزے میں تھی، روزے کے ساتھ نماز ظہر ادا کر رہی تھی کہ جس وقت امام حسن مجتبی کا اس دنیا میں ظہور ہوا۔ مصلی عبادت پر ہی میں نے زہرا کو ظہر کی عبادت ادا کرتے ہوئے دیکھا، اور پھر میں نے شہزادے کے ظہور کے بعد دیکھا کہ زہرا ایسی بطول ہیں کہ وہ عصر کی نماز بھی ادا فرما رہی تھی۔ کیسی بطول ہیں زہرا، اور یہ فضائل بیان کیا حضرت عائشہ نے۔ تو اب آپ دیکھیے کہ پروردگار عالم نے جہاں پر یہ فرمایا ہے کہ جب کوئی میرے فرائض کو ادا کرتا ہے، کوئی روزے دار جب روزہ رکھتا ہے تو میں اس کو انعام عطا فرماتا ہوں، تو وہ شہزادی جس کی نماز قضا نہ ہو اس کا روزہ کہاں قضا ہوا ہوگا؟ رسالت مآب کے روزے، مولا کائنات کے روزے اور شہزادی کونین کے روزوں کا انعام جو ہے وہ حسن مجتبی جیسا بیٹا ہے کہ جو توحید کے افلاک پر، توحید کے آسمان پر یکتا قمر ہے، جو توحید کا ایک بہترین نمونہ ہے۔ حسن مجتبی وہ ہیں کہ جو کاتب لوح و قلم ہے، کہ جس کے لیے پروردگار عالم لوح کے بارے میں یہ ارشاد فرمائے کہ کلام پاک میں پروردگار عالم نے جو کچھ ارشاد فرمایا وہ لوح کا 1/4 حصہ ہے،
یعنی 3 حصے علم کے ابھی لوح پر محفوظ ہیں، اور جب گہوارے میں شہزادہ امن آئے تو رسالت معاب کی موجودگی میں اگر کوئی صحابی یہ پڑھ کر کہے کہ یہ بچہ تو آسمان کی جانب دیکھ رہا ہے، تو رسالت معاب یہ فرمائیں کہ یہ بچہ نہیں ہے بلکہ جھولے میں ہوں تو بھی امام ہیں، کھڑے ہوں تو بھی امام، بیٹھ جائیں تو بھی امام، حتیٰ کہ یہ آسمان کی جانب نہیں بلکہ میرا بیٹا حسن لوح محفوظ کا ملاحظہ فرما رہا ہے۔ کیوں؟ کہ کاتب لوح و قلم حسن مجتبیٰ ہیں۔ پتہ لگا کہ حسن مجتبیٰ اگر اپنے قلم سے کوئی معاملہ تحریر فرمائیں، اگر حسن قلم سے کچھ لکھ دیں اور کوئی تحریر یا کچھ شرائط لکھ دیں تو وہ برابر ہیں حسین کی ایک ضرب سے۔ حسن مجتبیٰ کو عالم نور میں یہ فضیلت حاصل ہے کہ جب عرش کی مخلوق معصومین علیہ السلام کو ہی سجدے میں مصروف تھی اور حالت سجدہ میں تھی، تو یہ وہی شہزادہ ہے کہ جس نے عرش کی مخلوق کو، فرشتوں کو یہ بتایا کہ لا الہ الا اللہ، کوئی نہیں ہے سوا اللہ کے، ہم معبود نہیں ہیں بلکہ اللہ معبود ہے، کہ جب مخلوق ان کو خدا سمجھے تو حسن مجتبیٰ خدا کی پہچان کروائیں، اور عالم نور میں ہی حسن خدا کی وحدانیت کا کلمہ پڑھیں، اور میدان کربلا میں جب کلمہ بچانے کا وقت ہو تو حسین سید الشہداء میدان کربلا میں سر کو کٹوا کر، اور جب گلوئے مبارک کا خون کا فوارہ زمین کربلا پر لا الہ الا اللہ کے کلمہ حق کو لکھتا ہوا نظر آئے، یعنی کلمہ حق سے رب کی پہچان کروانے والا اگر حسن مجتبیٰ ہے تو اسی کلمے کو بچانے والے امام حسین علیہ السلام ہیں۔ دونوں بھائیوں کی امامت پلڑے میں برابر ہے، پروردگار عالم نے پلڑا دونوں کا برابر رکھا۔ دیکھیے اب میری کوشش یہ ہے کہ اس ایک مجلس میں پنجتن پاک علیہ السلام کا وہ واقعات پیش کروں جس میں معصومین پنجتن پاک علیہ السلام کا ذکر اکٹھے آ جائے اسی سورے کے ذیل میں۔ اب دیکھیے کلام پاک میں جس طرح پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا کہ اس سے لولو والمرجان یعنی مونگے اور موتی برآمد ہوتے ہیں جب علم و نور کے بحر ملتے ہیں، تو پروردگار عالم نے جہاں دنیا کی نعمات کا ذکر کیا وہاں جنت کی نعمات کا بھی ذکر کیا، اور جب جنت کی سجاوٹ کی بات ہوئی تو جنت نے پروردگار عالم سے یہ کہا کہ بار الہ کیا میں مفلس ہوں اور ناداروں کے رہنے کی ہی جگہ ہوں؟ تو پروردگار عالم نے جنت کو یہ خوشخبری سنائی کہ دیکھ تیری سجاوٹ کے لیے عرش پر حسنین 2 گوشوارے ہیں۔ جنت کو یہ بتایا، یہ خوشخبری سنائی کہ جنت کی سجاوٹ عرش کے 2 گوشواروں سے ہے، اور وہ 2 گوشوارے جو ہیں عرش کے وہ حسن و حسین ہیں، اور جنت کو دوسری خوشخبری یہ دی کہ الحسن والحسین سید شباب اہل جنت ہیں۔ حسن و حسین جوانان جنت کے سردار ہیں اور آدھی جنت کے مالک ہیں، جس کو انہوں نے تقسیم کر دیا، کس میں؟ اپنے حقداروں کو۔ آدھی جنت بڑے شہزادے کی اور آدھی جنت چھوٹے شہزادے کی، اور دونوں نے ہی یہ جنت جو ہے وہ اپنے حقداروں کو تحفے میں دے دی۔ اور اسی جنت کے لیے رسالت معاب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ ارشاد فرمائیں کہ ایک بار رسالت معاب علی ہو گئے اور آپ کے لیے جنت سے انار اور انگوروں سے بھرا ہوا ایک طبق جو ہے وہ بھیجا گیا، تو آپ وہ پھل تناول فرما رہے تھے کہ مولا کائنات بھی تشریف لائے، اور انہوں نے بھی کچھ پھل تناول فرمائے، اور آپ کے ساتھ دونوں شہزادوں نے بھی انار اور انگور تناول فرمائے۔ تو جب آپ ان پھلوں کو کھا رہے تھے تو اس وقت وہ پھل جو ہیں وہ تسبیح الہی بجا لا رہے تھے۔ تو ایک صحابی جو رسالت معاب کے پاس موجود تھے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ کیا عجب ہے کہ یہ پھل جو ہیں یہ تسبیح الہی پڑھ رہے ہیں۔ تو جبریل امین عرش سے آئے اور انہوں نے فرمایا کہ یہ جو جنت کے پھل تسبیح الہی پڑھتے ہیں اس کی وجہ محمد، علی، فاطمہ، حسن و حسین ہیں۔ ان کے ناموں کی برکت کی وجہ سے یہ میوہ جنت جو ہے یہ تسبیح الہی بجا لاتے ہیں۔
اور اسی جنت کے لیے اور اسی جنت کا تعارف کرواتے ہوئے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنت میں میں نے 2 قصر دیکھے، ایک سرخ یاقوت سے بنا ہوا اور ایک زمرد سے بنا ہوا سبز قصر۔ سبز میرے بڑے بیٹے حسن مجتبیٰ اور سرخ قصر جو ہے وہ میرے بیٹے حسین کا تھا، اور فرمایا کہ میرے دونوں بیٹے جو ہیں وہ گلے ریحان ہیں، ان سے میں جنت کی خوشبو کو پاتا ہوں۔ اور جب سرخ اور سبز کی بات آئے تو کلام پاک کے سورہ بقرہ کی آیت 138 نمبر آیت میں پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا کہ صبغت اللہ، اور اس آیت کا مطلب کہ رنگ تو بس اللہ ہی کا ہے، اور تم اس کے رنگ میں رنگ جاؤ اور اس کی عبادت کو بجا لاؤ۔ اب دیکھیے، جب رنگ تو بس اللہ ہی کا ہے اور اس میں رنگ بھی جاؤ، تو اس کے ذیل میں مجھے ایک امام حسن مجتبیٰ اور امام حسین علیہ السلام کے بچپن کا واقعہ یاد آ گیا کہ جس میں عید کا دن ہے اور لباس جنت سے آئے ہیں، اور بچوں نے جب ماں سے لباس مانگے تو ماں نے کہا لباس رکھے ہیں مگر پہننے سے پہلے نانا کو دکھا لینا، اور بچے لباس لے کر نانا کے پاس پہنچے، اور نانا نے جب لباس کو دیکھا رسالت مآب نے تو کہا کیا خوب لباس ہیں۔ بچوں نے لباس دیکھ کے کہا نہیں نانا، ہمیں لباس پسند نہیں ہے، ان کا تو کوئی رنگ ہی نہیں ہے۔ اب ذہن میں رہے کہ یہ وہ بچے ہیں کہ جن کا بابا مرضی الہی کو لیے ہوئے ہے۔ ان بچوں کے ہاتھوں میں یہ کاتب لوح و قلم ہیں، یہ تقدیروں کو بدلنے والے ہیں۔ اگر کافر بھی آ جائے جو کلمہ گو نہ ہو اس کو بھی ساتھ عطا کر دیتے ہیں، اتنا اختیار ہے ان کے پاس۔ اب ان بچوں نے اپنا ہی اختیار دکھایا اور کہا کہ نانا ہمیں تو کپڑے پسند نہیں ہیں، ان کا تو کوئی رنگ ہی نہیں ہے۔ صبغت اللہ، بس رنگ تو اللہ ہی کا ہے، تو وہ کون سا رنگ ہے؟ کہا جب اللہ کے گھر میں آؤ تو سفید لباس پہن کر آؤ، اور جب اس دنیا سے جائیں گے تب بھی تو سفید ہی رنگ ہے کہ جس کو پہن کر ہم اللہ کے حضور پیش ہوں گے۔ تو لباس تو سفید رنگ کے تھے۔ اب جیسے ہی بچوں نے کہا کہ ہمیں تو پسند نہیں ہے، اسی وقت جبریل امین عرش سے جنت سے سلسبیل کا پانی لے کر نازل ہوئے، اور بعد تحفہ درود و سلام یہ ارشاد فرمایا کہ پروردگار عالم یہ ارشاد فرماتا ہے کہ سلسبیل کے پانی سے کپڑوں کو اسی رنگ میں رنگ دو جو بچوں کا پسندیدہ رنگ ہے۔ حسن نے سبز رنگ پسند کیا اور امام حسین نے سرخ رنگ پسند کیا، اور سلسبیل کے پانی نے کپڑوں کو رنگ دیا۔ تو پتہ لگا کہ اب وہی رنگ اللہ کا پسندیدہ ہے جو حسنین کا رنگ ہے، اب وہی اسلام کا رنگ ہے۔ اور واقعی اسلام کو امام حسن و حسین نے پرکشش بنا دیا، بے رنگ کو رنگ میں رنگ کے پوری کائنات کا رخ جو ہے، پوری دنیا کا رخ جو ہے وہ اسلام کی جانب ہے، اور امام حسن و حسین اسلام کی 2 پرکشش ہستیاں قرار پائے۔ آپ دونوں کا سیرت اور کردار جو ہے وہ دنیا بھر میں اسلام کی پہچان بنا ہوا ہے۔ اور دونوں شہزادوں نے اس کے بعد جب ان لباس کو پہنا تو پھر ایک منظر اور ہے مسجد نبوی کا کہ جب رسالت مآب نے دونوں کو اپنے کاندھوں پر سوار کیا اور آپ کی زلف مبارک جو ہے وہ دونوں کی ہاتھوں میں مہار بنی۔ بڑے شہزادے نے فرمایا کہ نانا ہم دائیں جانب جانا چاہتے ہیں، امام حسین نے کہا نانا ہم بائیں جانب جانا چاہتے ہیں، اور 70 مرتبہ رسالت مآب دائیں جانب گئے اور 70 مرتبہ ہی آپ بائیں جانب گئے، بلکہ ایک شخص نے روک کر یہ کہا کہ کیا خوب سواری ہے، تو رسالت مآب نے فرمایا اے شخص تو نے بخل کیا، تو یہ کیوں نہیں کہتا کہ کیا خوب سوار ہیں۔ اب 70 بار دائیں جانب گئے اور 70 بار بائیں جانب گئے، اور یہ اس بات پر دلیل ہے کہ قرآن کی آیات کے 70 ہی ظاہر ہیں اور 70 ہی باطن ہیں۔ رسالت مآب نے بتایا کہ حسنین ہی قرآن کا ظاہر ہیں اور حسنین ہی قرآن کا باطن ہیں۔ اس واقعے کو میں نے آپ کے سامنے پیش کیا، اور مزید بھی کچھ واقعات ہیں کہ جس میں محمد وال محمد کی شان دکھائی دیتی ہے کہ رسالت مآب نے دونوں شہزادوں کو اپنی آنکھیں کہا، اور شہزادی کونین کے لیے کہا کہ یہ میرا زہرا بزت منی، فاطمہ بزت منی، زہرا میرا
قلب ہے، اور کلام پاک میں پروردگار عالم نے قاف کی قسم اٹھائی، یعنی قلب محمد مصطفیٰ کی قسم، اور یہ وہ قلب ہے، قاف ہے، کہ جس کے اوپر 2 نقطے ہیں، اور 2 نقطے جو ہیں وہ دونوں شہزادے ہیں۔ اگر علی سوئیں بستر رسول پر، علی کا سونا جو ہے وہ بستر رسول ہے، اور دونوں شہزادوں کا بستر جو ہے وہ رسالت معاب کا قلب مبارک ہے۔ اور جب اس قلب مبارک پر حسن مجتبیٰ سو جاتے ہیں تو رسالت معاب جو ہیں وہ اپنے اوپر چادر کو اوڑھ لیتے ہیں۔ اب چادر کے اندر شہزادہ نہ صرف قلب مبارک سے کلام پاک کو جذب کر رہے ہیں، بلکہ اسرار الہی کے بھی امین قرار پا رہے ہیں، کہ جو اسرار، جو گفتگو پروردگار عالم کی اپنے محبوب کے ساتھ ہو رہی ہے، اس گفتگو میں بھی شامل گفتگو ہیں حسن مجتبیٰ۔ قلب رسالت پہ سونے والا ہے حسن مجتبیٰ۔ اور مزید فضائل کے بیان میں اگر میں آپ کے سامنے ایک واقعے کو بیان کروں کہ مولائے کائنات جن کے سر کے اوپر تاج ولایت ہے، اور آپ کی زوجہ جو تاج عصمت کو لیے ہے، دونوں زوجہ اور شوہر گھر میں موجود ہیں، اور مولائے کائنات نے عرش کے گوشواروں کو اپنی آغوش میں بٹھا رکھا ہے، دائیں زانوں پر امام حسن مجتبیٰ سبز قدا، اور بائیں زانوں پر امام حسین علیہ السلام، اور اپنے بچوں کے بوسے لیتے جاتے ہیں۔ اب شہزادی کونین جو ہیں بی بی پاک مسکرا کر مولائے کائنات کی طرف دیکھا اور فرمایا، یا علی، اے ابو الحسن، آپ بچوں کے اس قدر بوسے لے رہے ہیں، اس قدر چوم رہے ہیں اپنے بچوں کو، اتنا تو میں نے آپ کو کبھی قرآن کو بھی چومتے ہوئے نہیں دیکھا۔ اب مولائے کائنات کیسا جواب ہوگا کہ جو علم کا بحر ہے؟ مولائے کائنات کا وہ فصیح و بلیغ جواب، مولائے کائنات نے فرمایا کہ میں فقط حسنین کے ہی بوسے نہیں لے رہا، کہ دیکھو زہرا، کلام پاک کا بوسہ لینا، کلام پاک کو چومنا جو ہے وہ اکرام کا سبب ہے، کیونکہ قرآن ہماری ہی شان میں ہے، ہمارا ہی قصیدہ ہے، اس کو چومنا میرے لیے باعث اکرام ہے، لیکن حسنین کو چومنا میرے لیے باعث اعزاز ہے۔ مولائے کائنات جیسا امام فرما رہا ہے حسنین کو چومنا میرے لیے باعث اعزاز ہے، کیونکہ میں فقط حسنین کو نہیں چوم رہا، بلکہ میں لمس نبوت کو چوم رہا ہوں، بلکہ میں لمس نبوت کے ساتھ لمس توحید کو بھی چوم رہا ہوں۔ یعنی جس نے حسنین سے محبت کی اس نے گویا رسالت معاب سے محبت کی، اور جس کو رسالت معاب سے محبت ہو جائے اس کو خدا سے محبت کی، یعنی حسنین سے محبت کرنے والے رسالت معاب ہیں، اور ان کے ساتھ پروردگار عالم بھی ہے۔ مولائے کائنات نے فرمایا میں لمس نبوت اور لمس توحید کے بوسے لے رہا ہوں، میں صرف حسنین کے بوسے نہیں لے رہا۔ اور پھر یہیں پر فضائل کو تمام نہیں کیا، بلکہ مولائے کائنات نے دونوں شہزادوں کے فضائل بیان فرمائے۔ کیا آپ نے فرمایا الحسن، کہ میرا حسن جو ہے وہ حسناتی، میری نیکی کا نام حسن ہے، والحسین برکاتی، حسین میری برکت کا نام ہے۔ علی جیسا امام، مولائے کائنات 13 رجب 30 عام الفیل کو جب اس دنیا میں ظہور فرمایا، اور 16 رجب کو رسالت معاب اپنی آغوش میں مولائے کائنات کو لے کر کعبے سے برآمد ہوئے، تو آپ نے فرمایا کہ یہ بچہ ہمارے خاندان کے لیے برکتیں لے کر آیا ہے، عالمین کے لیے برکتیں لے کر آیا ہے۔ اور 18 ذی الحج 10 ہجری کو رسالت معاب اپنے ہاتھوں پر اسی کو بلند کر کے جب مولائیت کا اعلان کریں، اس کی ولایت کا، یہ کہہ کر کہ من کنت مولا فہذا علیون مولا، تو پروردگار عالم اسی کی مولائیت پر دین کو تمام کرے اور اپنی نعمتوں کو کامل کرے، کہ میں نے آج اپنی نعمت کو تمام کیا اور دین کو کامل کر دیا۔ تو جو برکتوں اور نعمات پر کامل ہوں، جس پر وہ ہستی یہ کہہ رہی ہے والحسین برکاتی۔ اب پہلے کہا کہ الحسن حسناتی، حسن میری نیکیوں کا نام ہے۔ تو دیکھیے
اگر میں آپ کے سامنے مطالب پیش کروں کہ مولائے کائنات کی نیکیوں کا تو کیا کہنا، کیا شمار کرنا، کہ ہم نے تو مکہ، مدینہ اور نجف اشرف تک مولائے کائنات کو محدود کر دیا، جبکہ علی وہ ہے کہ جس کی مولائیت، جس کا اختیار، جس کی ولایت عالمین کے لیے ہے۔ اور جب عالم نور میں مولائے کائنات کی عبادتیں اور مولائے کائنات کے افلاک کے اوپر موجودگی، اور پھر خطبہ افتخاریہ میں، نہج البلاغہ، نہج الاسرار میں مولائے کائنات کے خطبات میں مولائے کائنات کے جو مولا کے فضائل کا احاطہ کرتے ہیں کہ کس طرح زمین کے فرش کو بچھایا اور آسمان کی چادر کو تان دیا، اس کی ساری تفصیلات موجود ہیں فضائل علی کی۔ وہاں پر میں آپ کے سامنے بس مولائے کائنات کے ہاتھ کی ایک جنبش کا ہی ذکر کروں گی کہ جب مولائے کائنات نے ایک ضرب عمر بن عبدود کو اپنی ایک ضرب سے 2 ٹکڑے کیا، سر تن سے جدا کیا، تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آج علی کی ایک ضرب ثقلین کی عبادت سے افضل ہے۔ بڑھ گئی مولائے کائنات کی ایک ضرب ازل سے ہونے والی عبادت اور ابد تک ہونے والی عبادت سے بڑھ گئی، یعنی جو عبادت ہونا تھی اور جو عبادت ہو چکی تھی اس سے افضل ہے علی کی ایک ضرب۔ تو سوچئے کہ جس کی ایک ضرب اتنی افضل ہے اس کی عبادت کتنی افضل ہوگی۔ اب دیکھیں کہ سانس لینا ایک فطری عمل ہے، سانس لینا ایک فطری عمل ہے، جو زندہ ہے، جو زندگی کی علامت ہے سانس لینا۔ لیکن پروردگار عالم اپنے کلام پاک میں کہہ رہا ہے وَالصُّبْحِ إِذَا تَنَفَّسَ۔ کس کی قسم کھائی پروردگار عالم نے؟ کہ قسم ہے صبح کی کہ جب وہ سانس لے۔ اور امام جعفر صادق علیہ السلام وارث قرآن سے ان کے صحابی ابو بصیر نے پوچھا مولا یہ کیا ہے کہ صبح کی قسم پروردگار عالم نے اٹھائی، کہ صبح کے وقت کی قسم کہ جب وہ سانس لے، صبح کا سانس لینا کیا ہے؟ تو امام ناطق نے فرمایا، قرآن ناطق نے فرمایا، وارث قرآن نے فرمایا کہ یہ وہ وقت ہے، یہ وہ سانس ہے کہ جب بستر رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر شب ہجرت ہمارے جد علی ابن ابی طالب بے خوف و خطر دشمنوں کے درمیان سو گئے تھے، تو آپ جو سانس لے رہے تھے وہ سانس کی قسم پروردگار عالم نے یہ کہہ کر اٹھائی کہ وَالصُّبْحِ إِذَا تَنَفَّسَ، صبح کی قسم کہ جب وہ سانس لے۔ اور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ افلاک کی گردش پر کائنات کا وجود قائم ہے، کہ یہ سورج اور چاند اور ستارے، جو ستارے سورج سے روشنی کو لے رہے ہیں، اور چاند اور سورج کا چمکنا اور زمین کا اس کے گرد گھومنا، اور یہ 22 کروڑ کہکشائیں، ان میں اربوں خربوں ستارے اور یہ لاکھوں جہان، ان کی افلاک کی گردش پر کائنات کا وجود قائم ہے۔ اور جب علی سانس لیتا ہے تو افلاک گردش کرتے ہیں۔ اور یہی بات تمام نہیں کی، بلکہ رسالت مآب نے فرمایا کہ علی کی محبت میں سانس لینا بھی عبادت ہے۔ علی ابن ابی طالب وہ ہیں کہ جن کی محبت میں سانس لینا عبادت، جن کا نام لینا عبادت، جن کو سوچنا بھی عبادت ہے۔ بس اسی عالم میں، ساتوں آسمانوں میں جو کچھ ستاروں اور سیاروں اور کہکشاؤں میں ہے، جن کے اپنے اپنے آفتاب و مہتاب ہیں، اپنا اپنا نظام شمسی ہے، اسی کے لیے رسالت مآب نے فرمایا کہ ان کروڑوں اربوں خربوں جہانوں کا محمد، میں اور علی ہی ہیں، کہ جن مشرقوں اور مغربوں کا رب پروردگار عالم ہے۔ اسی مشرقوں اور مغربوں میں طلوع آفتاب کی طرح توحید کو پہچانوانے والے جو ہیں وہ محمد و علی ہیں، اور اگر مشرق میں طلوع آفتاب کی طرح توحید کی پہچان کروانے والے محمد و علی ہیں، تو غروب آفتاب کی طرح جب توحید پر آنچ آ رہی تھی، جب توحید کے ماننے والے کم ہو رہے تھے، وہاں اسلام کو بچانے والے حسن و حسین ہیں۔ اہمیت میں ادھر بھی 2 بھائی ہیں اور ادھر بھی 2 بھائی ہیں۔
اور عالم کبریائی جو ساتوں آسمانوں، اس کے بعد ناسوت، ملکوت، جبروت، عرش مولا، لاہوت پر مشتمل ہے، وہی عالم کبریائی میں کی ہوئی تمام نیکیوں کو اگر وجود میں لایا جائے، کہ ان تمام عالمین میں جو مولا کائنات نے نیکیاں کی ان کو اگر عالم وجود میں لایا جائے تو حسن مجتبی بنتا ہے۔ اور اللہ کی نعمت کا ذکر کرنے کا اس سورے میں حکم آیا ہے، اور نعمت سے انکار کرنے پر فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اور تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ تو جب کوئی ذاکر یا خطیب منبر پر فضائل کا بیان کرتا ہے تو حدیث معصوم ہے کہ اس بزم میں ہم موجود ہوتے ہیں اور عرش کی مخلوق بھی موجود ہوتی ہے، تو جب وہ ہمارے فضائل کا بیان کرتا ہے تو آسمان سے آئے ہوئے فرشتے سب سے پہلے اس کے ہاتھوں کا بوسہ لیتے ہیں۔ تو جب کوئی ہمارے فضائل بیان کرتا ہے تو یہ تو منبر کا حق ہے کہ فضائل معصومین علیہ السلام بیان ہوں، تاکہ ہم کفران نعمت کرنے والوں میں ہمارا شمار نہ ہو، نعمتوں کو جھٹلانے والوں میں ہمارا شمار نہ ہو۔ دیکھیے، اگر رات نہ ہوتی تو دن کی پہچان نہ ہوتی، اسی لیے اگر اندھیرا نہ ہو تو روشنی کی قدر بھی نہ ہو۔ اسی لیے معصومین علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر ہماری معرفت حاصل کرنا چاہتے ہو تو پہلے ہمارے دشمن کی معرفت حاصل کرو، کہ کون سی ایسی بات تھی کہ وہ ہمارا اتنا بڑا دشمن بن گیا، اس نے ہم سے اتنی دشمنی کی۔ ویسے تو کلام پاک کی آیت مودت کے نازل ہونے کے ساتھ امت کو سمجھ جانا چاہیے تھا کہ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى کے ساتھ پروردگار عالم نے مودت کو طلب کیا ہے قرابت داروں کے لیے، لیکن امت نہیں سمجھی۔ اور چوتھے امام علی زین العابدین علیہ السلام نے فرمایا کہ حتیٰ کہ ہم سے مودت کے حکم پر امت نے ہم سے اتنی دشمنی کی کہ اگر ہم سے مودت کا حکم نہ بھی ہوتا تو کوئی ہم سے اتنی دشمنی نہ کرتا جتنا محبت کے حکم ہونے پر ہم سے دشمنی کی گئی۔ 28ویں سفر، اس سے پہلے وہ دن آیا کہ جب مدینے میں یہ اعلان ہوا کہ جو بھی کوئی مرد اور عورت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملنا چاہتا ہے تو وہ آ سکتا ہے۔ اس اعلان کے ساتھ بہت سارے مدینے والے جو ہیں وہ رسالت مآب کے گھر میں تشریف لائے، اور حجرے میں ایک پردہ لگایا گیا، آپ کے حجرے میں ایک پردہ لگایا گیا اور پردے کے پیچھے سب مرد و زن موجود تھے، اور رسالت مآب جن کی حالت غیر تھی، جو علیل تھے، آپ اٹھ کر اپنے بستر پر بیٹھے۔ مولا کائنات نے آپ کو سہارا دے کر بٹھایا اور آپ نے تمام مدینے والوں کو جمع کر کے فرمایا کہ دیکھو، میں تمہارے درمیان دو بھاری چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں۔ دونوں شہادت کی انگلیوں کو ملا کر بتایا کہ تمہارے درمیان دو برابر وزن کی بھاری چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک قرآن اور دوسرا میری عطرت، میرے اہل بیت۔ ان سے متمسک رہنا، اور ان سے متمسک رہ کر تم فلاح پا جاؤ گے اور مجھ سے آن کر حوض کوثر میں ملو گے۔ جب بات قرآن کے ساتھ عطرت کی اور اہل بیت کی ہوئی تو پردے کے پیچھے سے کچھ لوگوں نے آوازیں بلند کرنا شروع کی کہ ہمارے لیے قرآن کافی ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ لاؤ مجھے قلم اور کاغذ دو تاکہ میں یہی حدیث ثقلین تمہیں لکھ دوں۔ تو واقعہ کرتاس پیش آیا، قلم اور کاغذ نہیں دیا گیا، اور وہ آوازیں بلند ہوئیں کہ جن کے لیے پروردگار عالم نے کلام پاک میں ارشاد فرما چکا تھا کہ خبردار، نبی کی آواز پر اپنی آوازوں کو بلند مت کرو۔ اب رسالت مآب نے ناراضگی فرمائی اور سب کو جانے کا حکم دیا۔ اب آپ کی طبیعت زیادہ خراب ہوئی اور آپ علیل ہوئے اور طبیعت شدت اختیار کر گئی، تو آپ نے آرام کا ارادہ کیا۔ ایک غش کی کیفیت میں آپ آرام فرمانے کے لیے لیٹ گئے، اور پھر تب آنکھ کھلی جب آپ کے کلیجے میں شدید تکلیف محسوس ہوئی۔ آپ اٹھے اور آپ نے پاس پڑی ہوئی ایک شیشے کی طرف اشارہ کر کے فرمایا
کہ کیا جو کچھ اس شیشی میں تھا وہ مجھے پلا دیا گیا؟ کہ یہ تو دوا تھی۔ کہا اگر یہ دوا تھی جو مجھے پلائی گئی ہے تو اس میں جو دوا بچی ہے وہ تم پی لو۔ تو سب نے پینے سے انکار کر دیا۔ اب اس شیشی میں جو بھی تھا وہ رسالت معاب نے جب پیا تو اس کے بعد آپ کی طبیعت غیر ہو گئی اور آپ بستر پہ کروٹیں بدلنے لگے، گھبراہٹ سے کبھی دائیں سر رکھتے ہیں کبھی بائیں سر رکھتے ہیں، اور اس عالم میں مولا کائنات نے آپ کو اپنے دونوں بازوؤں میں تھام لیا۔ رسالت معاب نے مولا کائنات کو اپنے پاس طلب فرمایا اور اپنے سینے پہ سر رکھا مولا کائنات کا، اور کچھ باتیں کی۔ یہ فرمایا کہ یا علی تم صبر کرنا اور اس امت پر تلوار مت اٹھانا، تم صبر کرنا۔ اور اس کے بعد مولا کائنات نے رسالت معاب کو پشت پر سے اپنے بازوؤں سے تھام لیا، رسالت معاب کے سر کو اپنے سینے پر رکھا، گویا رسالت امامت کے سینے پر تکیہ کیے ہوئے تھی، اور اسی وقت شہزادی کونین رسالت معاب کے سینے پر سر رکھ کر لیٹ گئی۔ وہ زہرا جو قلب رسول ہے، وہ زہرا جو بعزت و منی ہے، رسالت معاب کے سینے پر سر رکھا۔ آپ نے تھوڑا فاقہ پایا تو آپ نے فوراً کہا کہ میرے حسنین کو بلاؤ، جبکہ اذیت کے مارے آپ تڑپ رہے ہیں، اور اس تڑپ میں بھی آپ نے دونوں شہزادوں کو طلب فرمایا، اور امام حسن مجتبیٰ کے لبوں کے بوسے لینے شروع کیے، اور فرمایا یہ وہی لب ہیں کہ جن کو جب زہر پلایا جائے گا تو انہی لبوں سے جگر جو ہے وہ کٹ کٹ کے باہر آئے گا۔ اور امام حسین علیہ السلام کے گلوئے مبارک کے بوسے لے کر یہ کہا کہ حسین تم میری مصیبت پر پریشان ہو، جبکہ مجھے تمہارا سر تشت میں دکھائی دے رہا ہے کہ جو شرابی کے دربار میں پیش ہوگا۔ اپنی تکلیف کے عالم میں بھی آپ کو حسنین کی شہادت یاد ہے اور انہی کا غم منا رہے ہیں۔ بس جب طبیعت زیادہ خراب ہوئی تو آپ نے اپنے آپ کو گرا لیا۔ اب مولا کائنات کے سینے پر آپ کا سر ہے اور شہزادی کونین کا سر آپ کے سینے پر تھا کہ دروازے پر دستک ہوئی۔ جب پہلی بار دستک ہوئی اور کسی نے اندر آنے کی اجازت مانگی تو بی بی نے فرمایا بابا آرام فرما رہے ہیں، ابھی مت آؤ۔ تھوڑی دیر بعد دروازے پر دوبارہ دستک ہوئی اور کسی نے اندر آنے کی اجازت چاہی تو شہزادی کونین نے گھبرا کر کہا ابھی کہا تو ہے کہ بابا آرام فرما رہے ہیں، اور اس تکلیف سے شہزادی کونین کے آنسو بہنے لگے، اور آپ نے فرمایا جب رسالت معاب کے سینے پر بی بی کے آنسو گرے اور سینہ تر ہوا آنسو سے تو آپ نے پوچھا زہرا کیوں رو رہی؟ ابھی تو میں زندہ ہوں۔ تو بی بی نے فرمایا بابا کوئی دروازے پر ہے، بار بار دروازے پر دق الباب کرتا ہے یہ عربی، اور اس کے بار بار اس سے پہلے کبھی نہیں ہوا کہ اگر میں دروازے پر کہوں کہ چلے جاؤ بابا آرام کر رہے ہیں تو کسی نے دوبارہ دروازہ کھٹکایا ہو۔ رسالت معاب نے فرمایا زہرا یہ کوئی عام عربی نہیں ہے بلکہ یہ ملک الموت ہے جو کسی سے اجازت نہیں لیتا، یہ بس آپ سے اجازت لے رہے ہیں اور یہ میری روح کو قبض کرنے آیا ہے۔ بی بی نے گریہ کیا اور بس اسی وقت رسالت معاب جو ہے وہ تکلیف کی شدت سے آپ کی روح جو ہے وہ پرواز کر گئی، اور مولا کائنات نے غسل و کفن دیا، جنت سے لایا ہوا سلسبیل کا پانی اور کوثر کے پانی سے آپ کو غسل دیا گیا، جنت سے لایا ہوا مشک و عنبر کافور اور جنت ہی سے لایا ہوا کفن آپ کو پہنایا گیا، اور آپ کی نماز جنازہ میں فقط درود پڑھا گیا، جو نماز جنازہ مولا کائنات، شہزادی کونین اور بچوں نے، گھر کی چند کنیزوں نے مل کر پڑھی۔ کوئی مدینے والا نہیں آیا، تعزیت کو تو کیا آتے بلکہ باد رسول شہزادی کونین کے گھر میں تشریف لے گئی، اور آپ نے فرمایا کہ کیا تم بھول گئے کہ جب میدان خم غدیر میں میرے بابا نے علی کے ہاتھ پر بیعت لے کر یہ اعلان کیا تھا کہ میرے بعد علی مولا ہے، علی امام ہے، تم ان بیعتوں کو تم نے بھلا دیا؟ تو سب نے اپنے سروں کو جھکا لیا۔ بی بی 40 روز تک مدینے والوں کے گھروں میں جاتی آتی رہی، کوئی اس بیعت کو کیا یاد رکھتا یا رسول اللہ کی کیا تعزیت کو پیش کرتا، بلکہ مدینے والے یہ کہنے کے لیے مولا کائنات کے پاس آئے کہ زہرا سے کہو یا شب کو روئے یا دن کو رویا کرے، ان کے رونے سے ہمیں اذیت ہوتی ہے، ہمارے کام کاج میں خلل آتا ہے، ہمارے آرام میں خلل آتا ہے۔ ہاں
زہرا کے رونے پر پوری کائنات گریہ گناہ ہو جاتی تھی اور مخلوق بی بی پاک کے ساتھ گریے میں شامل ہو جاتی تھی. اس لیے بی بی پاک جو ہے وہ مدینے کے باہر تشریف لے جاتی اور ریت پر بیٹھ کر اپنے بابا کو روتی، یا بتا کہہ کر گریہ فرماتی، اور بچے بی بی کے ساتھ ہوتے جہاں مولا کائنات نے ایک سائبان بنا دیا تھا جو بیت الحزن کہلایا. کبھی قبر رسالت مواب پہ بی بی نے اپنے آپ کو گرایا، کبھی فدق چھینا گیا اور بی بی نے قبر رسالت مواب پہ اپنے آپ کو گرا کر یہ کہا کہ بابا آپ کے بعد زہرا پر وہ مسائل پڑے کہ اگر دنوں پہ پڑھتے تو وہ اپنے رنگ کو بدل لیتے، وہ سیاہ راتوں میں بدل جاتے. شب و روز بی بی کے گریے میں گزرتے ہیں. اب زہرا بھی اس دنیا سے رخصت ہوئی. امت نے یہ اجر مودت دیا کہ بعد رسول 3 مہینے کے اندر شہزادی کون ہے اس دنیا سے رخصت ہوئی اور پھر مولا کائنات کی شہادت. اس کے بعد بھی امت کو صبر نہ آیا. ایسے امام کو زہر دیا جو امام اتنا پرامن ہے، اتنا پرسکون امام ہے کہ جو دلوں کا امام ہے، جو روحوں کا امام ہے، جس نے اپنی ذات سے کبھی کسی کو تکلیف نہیں پہنچائی. کتنی بار امام کو زہر دیا گیا، ہر بار اپنے آپ کو قبر رسول سے مس کرتے، اپنے آپ کو قبر رسول پر گرا لیتے، جو زہر کا اثر ہوتا وہ زائل ہو جاتا. مگر اس بار وہ زہر دیا. یہ تو بہت پرانی اور پیچھے سے سازش تھی. جودہ بنت اشس تو بس ایک مہرہ تھی، جانے کہاں سے زہر پیس کر آیا. تاریخ میں سب کچھ لکھا ہے کہ وہ زہر ہلاہل جو زمرد کو پیس کر اتنا باریک پیسا گیا تھا کہ اس نے ایسے جگر کو کاٹا کہ جیسے ہیرا شیشے کو کاٹ دیتا ہے، اور اس زہر کو اس پانی میں ملایا گیا کہ جو سراہی امام حسن مجتبیٰ کے سرہانے میں پڑی رہتی تھی، کیونکہ امام دن کو روزے رکھتے اور شب کو پانی پیا کرتے تھے. اسی پانی میں وہ زہر ملایا گیا، اور جب امام نے اس زہر کو بھرے پانی کے کوزے کو پیا تو امام کی حالت غیر ہو گئی، اور حالت ایسی غیر ہوئی کہ سارا جسم جو ہے امام کا وہ سبز ہو گیا. اور جسم کا سبز ہونا تھا، جگر کے ٹکڑے کٹ کٹ کے دہن سے باہر آنے لگے. امام حسین نے جب بھائی کی یہ حالت دیکھی، امام کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے. زہر ہلاہل کا اثر تھا کہ امام کا بدن سبز ہو گیا، جگر کے ٹکڑے کٹ کٹ کے دہن سے باہر آنے لگے. امام حسین علیہ السلام نے بھائی کی اس حالت کو پایا تو گریہ بلند ہوا. جب امام حسین کی آنکھوں میں آنسو آئے تو امام حسن مجتبیٰ نے اپنی تکلیف کو بھول گئے. کہا حسین اب رونے کے لیے نہیں ہے، بلکہ ایک امت ہے جو آپ کے غم میں روئے گی. حسین میری مصیبت کہاں مصیبت ہے، مصیبت تو آپ کی مصیبت ہے کہ جب 71 کے درمیان میرا بھائی تنہا ہوگا. امام حسن مجتبیٰ نے کربلا کو یاد کیا، اور پھر وہ بہنیں آئیں کہ جنہوں نے بھائی کی اس حالت کو دیکھا تو صدائے گریہ بلند ہوئی زہرا کے گھر سے. اب غسل و کفن کا اہتمام ہوا، بھائیوں نے مل کر بھائی کو غسل دیا. امام حسین علیہ السلام نے وقت غسل جناب عباس کو بلایا. جناب عباس امام معصوم کے غسل میں شامل ہوئے، اور پھر زہرا کے امیر بیٹے کو کفن بھی پہنایا گیا. اب جب جنازہ گھر سے برآمد ہوا تو 17 بھائیوں نے جنازے کو کاندھا بھی دیا اور بہنوں نے گریہ بھی کیا. صدائے گریہ بلند تھی. جنازہ برآمد ہوا، امام معصوم کا جنازہ برآمد ہوا. امام کی تمنا یہ تھی، وصیت یہ تھی کہ مجھے نانا کے پہلو میں دفن کیا جائے، اور اگر اجازت نہ ملے تو مجھے ماں کے پہلو میں دفن کر دینا. امت کہہ دیتی، مدینے والوں نے کہا تو ہوتا مگر کسی نے کہا نہیں، بلکہ کمانوں میں تیروں کو کھینچا، اور پہلا تیر اس نے کھینچا کہ جس کے پیچھے تمام مردوں نے، مدینے والوں نے تیر کھینچے، اور وہ تمام تیر جو ہیں وہ جوانان بنی ہاشم سپر بن گئے. مگر پھر بھی کچھ تیر تھے جو حسن مجتبیٰ کی لاشیں میں لگ گئے، جنازے میں پیوست ہو گئے. اور اسی کی یاد میں آج جہاں بھی امام معصوم کا جنازہ برآمد ہوتا ہے، جہاں بھی تابوت برآمد ہوتا ہے، اس تابوت میں تیر لگے ہوتے، اور اس کے بعد اس کو دوبارہ کفن دیا جاتا ہے. درگاہوں میں لا کر
امام حسن مجتبیٰ کے تابوت پر دوبارہ کفن دیا جاتا ہے اس کو. ہاں میں کہوں گی کہ بی بی کا امیر بیٹا ہے نا، 2 کفن مل گئے. مدینہ ہے نا، اپنا دیس ہے، بھائی موجود ہے. جنازے سے تیر نکالے بھائیوں نے، ماں کے پہلو میں بھی دفن کر دیا. مگر جب بہنوں کو معلوم ہوا کہ حسن کے جنازے پر تیر پیوست تھے تو بہنوں سے یہ تکلیف برداشت نہ ہوئی. مگر میں کہوں گی ہائے غربت غریب کربلا کی، کہ جس کو نہ غسل ملا نہ کفن ملا. زمین کربلا پر لاشا نہ زین پر تھا نہ زمین پر تھا، بلکہ لاشا میں تیر پیوست تھے، لاشا تیروں پر تھا. اور بی بی زینب عالیہ فرماتی ہے مجھے میرے بھائی کے لاشے سے یوں گزارا گیا جیسے میں اس کو جانتی ہی نہ تھی. اور پھر ذاکر نے یہ تمام مصائب امام حسن مجتبیٰ کا بیان کر کے مجلس کو تمام کیا اور اپنے گھر رخصت ہوا. تو امام اس کی خواب میں آئے اور امام نے فرمایا کہ تو نے میری مصیبت کو تو بیان ہی نہیں کیا. ذاکر نے کہا مولا میں نے آپ کی ساری شہادت پڑھ دی. مولا نے فرمایا یہ میری مصیبت نہ تھی، بلکہ میری مصیبت تو وہ مصیبت ہے کہ جب کچھ لوگ جلتی ہوئی لکڑیوں کو ہمارے دروازے پر لے کر آ گئے اور یہ کہنے لگے کہ علی کو باہر نکالو، اگر آج علی نہیں آئیں گے تو ہم اس گھر کو جلا کر راکھ کر دیں گے. تو میری ماں دروازے پہ کھڑی انہیں خدا اور رسول کے واسطے دیتی رہی اور یہ کہتی رہی کیا تم اس گھر کو جلا دو گے جس گھر میں حسنین رہتے ہیں. میری ماں خدا اور رسول کے واسطے دے رہی تھی کہ انہوں نے ہمارے گھر کے دروازے کو جلا دیا. اور جلتا ہوا دروازہ میری ماں کے پہلو پر اور دروازے اور دیوار کے درمیان میری ماں دیوار اور دروازے کے درمیان پھنس گئی. میرا سر چھوٹا تھا، میں چاہتا تھا کہ جلتا ہوا دروازہ اٹھاؤں لیکن میں نہ اٹھا سکا اور آگ کے شعلوں نے میری ماں کو اپنی لپیٹ میں لے لیا. ذاکر جب بھی میرا مصائب بیان کرنا تو میرے اس مصائب کا تذکرہ کرنا کہ کس طرح آگ کے شعلوں نے میری ماں کو اپنی لپیٹ میں لیا. اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین.